नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो व चीफ ऑर्गेनाइजर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत अलमनाक, अफसोसनाक, अंधोनाक दिन है। आज 42वीं यौम शहादत है पाकिस्तान के अजीम रहनुमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसे साम्राज्यी इशारों पर साम्राज्य की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में शहीद कर दिया गया, फांसी पर एक अदालती मुकदमे के ज़रिए से। अदालती मुकदमे के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ख़ुद उसके एक जज सैयद नसीम हसन शाह साहब ने अपने एक वफ़ात पाने से पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि हम पर दबाव था जनरल ज़ियाउल हक़ का, और जनरल ज़ियाउल हक़ पर दबाव था अमरीकी साम्राज्य का। लेकिन इस अलमनाक वाक़े से जुड़ा एक और अलमनाक वाक़या और हकीकत है कि जिन क़व्वतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करवाया, उन्हीं क़व्वतों ने अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के ज़रिए से भुट्टो के वारसों को, भुट्टो की वारिस जो सियासी वारिस एलीट पावर में आई, उसे पाकिस्तान में अपने निज़ाम को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को 22वीं ये बरसी हम मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को कामयाब बनाने वाला इनकलाब नहीं आ सका। यही वजह है कि सिंध में 13 साल से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर सिंध के वडेरों की, जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए, वो हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं, लेकिन सिंध के अवाम की हालत नहीं बदली। वहाँ जुल्म और सितम और ज़्यादती और कमज़ोर तबके के साथ बर्बरियत का बदस्तूर इजहार हो रहा है। नाज़रीन इकराम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उसके शहादत के बाद वो एक ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का जो वर्ल्ड सिस्टम था, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के हवाले से कायम था, वो डिस्टर्ब हो गया। और गुज़श्ता दिनों लाहौर में मुलाकात हुई थी जनाब मेजर आफ्ताब साहब से, जो कि जिन्हें ज़ियाउल हक़ के दौर में संगीन सज़ाएँ दी गई। उन्होंने तज़किरा हो गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं जब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो मैं तो साइंटिफिक सोशलिज़म के इल्म से वाकिफ़ था और मुताला रखता था, और साइंटिफिक सोशलिज़म को पाकिस्तान में लाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बतौर एक हीरो के मैंने तलाश किया था। लेकिन इसे आप तारीख़ का जबर कह लीजिए, हालात का जबर कह लीजिए, इसमें आप हमारे बाएं बाजू की नालायकियों का भी तज़किरा
کیا جا سکتا ہے، اسے شامل کیا جا سکتا ہے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کے جو کہ اصل وارث تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو عوامی انقلاب لانے کے لیے اس کی قربانی کو اور اس کے ساتھ پھر اس کو بچانے کے لیے جو کامریڈز نے جو قربانیاں دیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جو قربانیاں دیں، ان کو ہم کیش نہیں کروا سکے۔ ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو کیش کروایا تو امریکی سامراج نے، کہ پاکستان میں اپنے نظام کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پہلے میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کروا دیا گیا اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کروا دیا گیا۔ تو یہ کچھ ہمارا قصور تو ہوا ہے۔ میں نے تو میر مرتضیٰ بھٹو سے جب وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے تھے تو میں نے تو انہیں یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایسا پیپلز کمیشن بنایا جائے جو 5 پوائنٹس پر تحقیقات کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سن 1977 میں اپنے اقتدار کی حفاظت کیوں نہیں کر سکی، سامراجی سازش کو کیوں نہیں ناکام بنا سکی، آخر کوئی ہماری پارٹی میں کمزوری تھی اور وہ کمزوری کیوں واقع ہوئی، کیا اس کی وجوہات تھی کہ وہ پارٹی جو سن 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھرپور اکثریتی پارٹی بناتی ہے اور سندھ میں بھی اکثریتی پارٹی بنتی ہے، پنجاب میں کامنرز پاور میں لاتی ہے پیپلز پارٹی، عام آدمی، میرے جیسے آدمی، آپ دیکھیں کہ ملک اللہ دیتا پتوں کی سے ایم پی اے منتخب ہوئے، وہ ٹانگا کوچوان تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہاولپور میں ہم لوگ کامیاب ہو جاتے اس لہر کی وجہ سے، اگر بہاولپور میں علیحدہ صوبے کی پاپولر تحریک نہ ہوتی اور ذوالفقار علی بھٹو بہاولپور جلسہ کر سکتے، تو وہ پارٹی جس نے کہ پیپلز پارٹی کو زمین سے اٹھا کر کچھ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پارٹی اتنی واضح اکثریت لے گی، وہ سن 1977 میں اپنے اقتدار کی حفاظت نہیں کر سکی۔ یہ 5-6 سال کے دوران حکومت کے دوران وہ کون سی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے پارٹی اس قابل نہیں رہ سکی، تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے، وہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے۔ نمبر 2، کمیشن تحقیقات کرے، یہ میں نے میر مرتضیٰ بھٹو سے مطالبہ کیا تھا، انہیں تجویز پیش کی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنی اقتدار کی حفاظت کیوں نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی اپنے عظیم چیئرمین کو کیوں نہیں بچا سکی۔ عظیم چیئرمین کے بارے میں تو بیگم نصرت بھٹو خاتون جمہوریت، ان کا یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ان دنوں جب ذوالفقار علی بھٹو انڈر ٹرائل تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو یہ بہت معروف ہوا تھا، بہت مشہور ہوا تھا کہ ملاقات کے لیے گئی ہوئی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے سوال کیا تھا کہ باہر پارٹی کیا کر رہی ہے، تو بیگم صاحبہ نے بہت خوبصورت اور صحیح بات کی تھی، انہوں نے کہا کیا بھٹو صاحب آپ باہر بالشوک پارٹی چھوڑ آئے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ پارٹی کیسے تباہ کی ہوئی، اس کے کون سے عوامل تھے۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے خلاف پارٹی کیوں کامیاب جدوجہد نہیں کر سکی، پھر 2 بار بے نظیر صاحبہ پاور میں آئی تھی، وہ اچھی حکومت کیوں نہیں بنا سکی۔ تو میری تجویز تھی کہ اچھی حکومت بنانے کے لیے، یعنی عوام کی حکمرانی کا نظام لانے کے لیے پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے۔ باوجود میری یہ اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا، میں تو اسی کی پارٹی میں
کو اسی بنیاد پر کہ وہ جو کمیشن نشاندہی کرتا تو ویسے ہی پارٹی بنانے کی بات کرتے، کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے کہ عوام کی صرف ایک ہی تو طاقت ہوتی ہے، وہ عوام کی پارٹی ہوتی ہے، اور اگر عوام کی پارٹی نہ ہو تو پھر عوام بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنی حکمرانی کا نظام نہیں لایا کرتے، نہیں لا سکتے، لانے کے لیے تو پھر تو یہ بربریت ہی آتی ہے۔ جیسے وی آئی لینن نے یہ کہا تھا کہ عوام اگر انقلاب نہیں لاتے تو پھر بربریت آتی ہے، اشرافیہ بربریت لاتی ہے۔ آج دیکھیں کہ پاکستان میں بربریت، ہر فیلڈ میں بربریت کے آپ کو واقعات ملتے ہیں، اندورناک واقعات ملتے ہیں۔ بہاولپور میں ہی دیکھیں کہ ایک شخص نے محنت کش، وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، وہ کرایہ نہیں دے سکتا تھا، وہ بجلی کا بل دینے سے قاصر تھا، مایوسی میں ڈوبا ہوا، بچوں کو دودھ نہیں دے سکتا تھا، بلکتے بچوں کو، آخر اس نے مایوس ہو کر خودکشی کی، اپنے بچوں کو زہر دیا، بیوی کو زہر دیا، وہ زہر کھا گیا۔ اس انتہا تک ایسے واقعات آئے روز معمولات میں شامل کہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے اس نظام سے پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالا نام نے خود کیا کہ موضوع تنگ کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے 22 سال کی، صرف 22 سال چین کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد چین کو شاہراہ ترقی پر پہنچایا، اور آج چین جس ترقی کی منزل پر پہنچا ہوا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری ایک اور ناظرین کرام، بہت ہماری یہ بدقسمتی بھی کہیے اسے یا ہماری نالائکی کہیے کہ عوام کو ہم آرگنائز نہیں کر سکے۔ قدرت نے بہت شاندار موقع دیا تھا انقلاب افغانستان کے حوالے سے، اس کے اس پہلو پہ سوچیے، اگر ذوالفقار علی بھٹو پاور میں ہوتے، اگر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ عوام میں ہوتے، ان کو قتل نہ کیا جاتا تو جہاد افغانستان کی بجائے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا، اور اس خطے کو لوٹنے والی سامراجی قوتوں کو یہ کہا جا سکتا تھا، یقیناً میرا قائد، میرا لیڈر یہ بات کرتا کہ وہ یہ کہتا کہ اس خطے کو لوٹنے والی ظالم قوتوں، افغانستان کے انقلاب سے ڈرتی ہو، اس سے بچنا چاہتے ہو تو پاکستان کو اس لوٹے ہوئے سرمایے سے پاکستان کو ایک عظیم انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیجیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جنوبی کوریا کو بنایا گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، جنوبی کوریا نے پاکستان سے وہ لیا، پاکستان کے ماڈل کو لیا ایوب خان کے زمانے میں، اور وہ ایک عظیم صنعتی ملک بنا۔ میں یہ کہوں گا اپنے پیارے پرائم منسٹر سے کہ نہیں، اس بات کو اس میں بھی شامل کر لیجئے کہ وہ جو شمالی کوریا کا تھریٹ موجود تھا، اس کے زیر اثر، اس تھریٹ سے نپٹنے کے لیے امریکیوں نے، عالمی سامراج نے، عالمی سرمایہ دار قوتوں نے جنوبی کوریا کو عظیم صنعتی ملک میں تبدیل کیا، ترقی یافتہ صنعتی ملک میں تبدیل کیا۔ ایسے موقع ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے پاکستان اسٹیل مل سوویت یونین سے لیا، یہ جسے کہ صنعتوں کی ماں کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ظالم سامراجی گماشتہ حکمرانوں نے اسے تباہ کر دیا، اور اسے تباہ کرنے میں آصف علی زرداری کا بھی ہاتھ ہے۔ ناظرین کرام، میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ کس قدر المناک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
جو کہ وڈیرو کلاس کے کنٹرول میں ہے، جالوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. جالے تو غلام اور مزارے ہیں پیپلز پارٹی کے. حکمرانی تو وڈیرے کرتے ہیں، اور وڈیروں نے جو ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نالائکی کی جو انتہا کی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. کرپشن کی جو انتہا کی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. کاش جہاد افغانستان کی بجائے، کاش ان دنوں میں میرا لیڈر زندہ ہوتے، اسے اسیسینیٹ نہ کیا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ورلڈ آرڈر تھا، ذوالفقار علی بھٹو آؤٹ ہوئے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ میجر آفتاب سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا میرا ہیرو اگرچہ وہ شہید ہو گیا، وہ پاکستان میں سامراجی قوتوں کو شکست دینے میں ناکام ہوا تھا. کاش وہ ناکام نہ ہوتا، کامیاب ہوتا، تو آج پاکستان چین جیسا ترقی یافتہ ملک ہوتا، اور ایک زبردست سوشلسٹ ریپبلک ہوتا، اور ایک خواب وہ اگر سرمایہ داری نظام بھی رکھتا تو وہ بھی بہت ترقی یافتہ ہوتا، جنوبی کوریا کی طرح. میرا لیڈر یہ کر سکتا تھا، اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے تاریخ کا ستم دریفی کی کہیے کہ اس جرنیل کے ہاتھوں سامراجی قوتوں نے تختہ الٹوایا، جس جرنیل کو ذوالفقار علی بھٹو نے چیف آف دا آرمی اسٹاف بنایا تھا. پھر اس آرمی چیف کا بھی تو یہی حشر کیا گیا استعمال کرنے کے بعد. آج تک آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف، جب ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں، بار بار یقین دہانی کروانے کے کہ یہ آرمی چیفز کی طرف سے کہ یہ آرمی پہلے والی آرمی نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی آرمی ہے، تو پھر ہم یہ ضرور یہ کہیں گے کہ وہ جو بویا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کروا کے، وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک ورلڈ آرڈر کی جو دنیا میں اس زمانے میں قائم تھا، ایک ایسی اینٹ تھا کہ اس کو آؤٹ کرنے کے بعد دیکھیں کہ پورا دنیا کا نظام سمیش ہو گیا. ہمارے ہاں دائیں بازو کے لوگ پھپتی کسا کرتے تھے کہ بھٹو نے یہ کہا تھا کہ مجھے مارا گیا تو حمالہ بھی روئے گا. مجھے بتائیں کہ کیا حمالہ شام میں نہیں رویا، لیبیا میں نہیں رویا، شام میں نہیں رو رہا، کیا پاکستان میں نہیں رو رہا؟ میرے کتنے فوجی جوان ان دہشت گردوں کی نظر ہو گئے جن دہشت گردوں کو خود ضیاء الحق نے پیدا کیا، جنہیں امریکہ کے مقاصد کے لیے مجاہدین کی صورت میں پیدا کیا گیا، جو بعد میں پھر روپ دھار گئے دہشت گردوں کا. ناظرین اکرام، کاش ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے. ذوالفقار علی بھٹو اڈیالہ جیل میں جو انہوں نے کتاب لکھی ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اور جو ہمارے تک ان کی گفتگو کے اطلاعات موجود، تو اب ڈیفینیٹ ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار علی بھٹو ان مسلطوں سے پاک ہو چکا تھا جو کہ وہ بڑے طبقے کو ساتھ لے کر، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں نے بڑے طبقے کو اور عوام کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کی، میں ناکام ہوا. اور پھر میرے قائد نے کہا تھا کہ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ کسی ایک طبقے کی شکست اور ایک طبقے کے دوسرے طبقے کی فتح، اور یہ کہا تھا کہ میں عوام کے ساتھ ہوں گا. یقیناً ذوالفقار علی بھٹو عوام کے ساتھ مل کر پاکستان میں ویسا ہی انقلاب لانے میں کامیاب ہوتے، عوام کی قوت کے ساتھ، جیسا چین میں موجود انقلاب لائے تھے. اور پھر چین نے، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اس کی کیفیت ہے. کاش ذوالفقار علی بھٹو کو مارا نہ جاتا، اور ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو بچایا بھی اسی صورت میں جا سکتا تھا سامراجی قوتوں سے کہ پارٹی آرگنائز ہوتی. ہمیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ پارٹی کے جالے اس فلسفے کو بات نہیں سمجھ سکے. وہ فلسفہ جو محترمہ غنوہ بھٹو نے آج سے 15 سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی شریف بھٹو کی گائیڈ لائن کے طور پر دیا تھا کہ لوگوں،
اپنے ہیروز پہ انحصار کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے ہیروز کو سامراجی قوتیں خرید لیتی ہیں، اور اگر خریدے نہ جا سکے تو اس ہیرو کو قتل کروا دیتی ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا جنہیں کہ وہ خرید نہیں سکے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو اس خطے میں انقلاب لے آئے گا، عوام کی حکمرانی کا، اور سامراجی قوتوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ناگزیر صورت میں اس وقت کی مقتدر قوتوں نے پاور دی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس سیٹ اپ میں بھی رہتے ہوئے ڈاکٹر مبشر حسن، شیخ محمد رشید، خورشید حسن میر، میاں محمد علی قصوری اور جناب جی رحیم، معراج محمد خان، ان کے ساتھ مل کر پارٹی کو، ملک کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ لیکن یہ بدقسمتی تھی کہ پھر وہ دباؤ کے پیش نظر، جیسا کہ خود میرے قائد نے بھی تسلیم کیا، FIM اسیسینیشن میں بھی تسلیم کیا، وہ اپنی پارٹی خود اپنے ہاتھوں مسرت کا شکار ہو کر تباہ کر بیٹھے، صرف سامراج کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن میرے قائد کی تڑپ یہی تھی، کیونکہ میرا قائد تو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ پرندے کے پروں کے نیچے سے انڈے اس انداز میں نکالے جائیں کہ پرندے کو پتہ نہ ہو کہ انڈے نکالے جا رہے ہیں۔ بس وہ سامراج کے پنجے میں آئے ہوئے پاکستان کو اسی طرح آزاد کروانا چاہتے تھے، اور پاکستان کے جن بڑی کلاس کے لوگوں کو بھٹو صاحب نے شامل کیا، وہ بھٹو صاحب کے وفادار نہیں تھے، وہ پاکستان کے وفادار نہیں تھے، وہ تو اقتدار پرست تھے۔ الیکٹیبل تو کرپٹ بھی ہوتے ہیں اور اقتدار پرست بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو دو خوبیوں کے حوالے سے، دو خوبیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا کہ نمبر 1 ووٹ بینک ہے، لوگوں کی حمایت حاصل ہے، نمبر 2 پاور میں آ سکتا ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آنے کی کیفیت نہ ہوتی تو یہ بڑا طبقہ کبھی نہ آتا۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سن 1970 میں تو نہیں آیا تھا۔ ناظرین کرام، آج میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے عوام کو شعور دیا، آنکھیں دیں، طبقاتی روشنی دی، اور بتایا تھا کہ اس ظالمانہ طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عوام کو بھی طبقاتی جدوجہد کرنی ہوگی، اور اس شعور کی لہر کو روکنے کے لیے آپ دیکھیں کہ مولویوں سے پروپیگنڈا کروایا گیا، آپ دیکھیں کہ کافر قرار دلوایا گیا، آپ دیکھیں کہ یہاں پر مارکسی لٹریچر کو، بائیں بازو کی لٹریچر کو، بائیں بازو کی کتابوں کو جلوایا گیا، یہاں پر ایک زبردست پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، سوچنے کے عمل کو روکا گیا۔ آج پھر جبکہ ایجادات کے حوالے سے پیسے یافتہ ٹائم کہ لوگوں کے سامنے تمام حقیقتیں بے نقاب ہو رہی ہیں، آج یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو گئی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پر فیوڈلز کا قبضہ ہے، اور جو میر مرتضیٰ بھٹو نے جیالوں کی قیادت میں پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی، جیالے ابھی تک شخصیت پرستی، بھٹو شخصیت پرستی کے حوالے سے اس قدر مسمرائز رہے کہ وہ وڈیرا کلاس کو، جو کہ بھٹو کی دشمن تھی، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوایا تھا، سامراجی ایجنٹوں کو بھی وہ اپنا ہی سمجھتے رہے، اور یہ المناک واقعات ہوتے رہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر بھی جب وڈیرا کامیاب ہوتا رہا تو عوام ناکام ہوتے رہے، ہارتے رہے، عوام میں الیکٹیبل کا نظام نہیں بنایا جا سکا، جالوں کے الیکٹیبل بنانے کا نظام نہیں بنایا جا، کاش یہ نظام بنا لیا جاتا تو ذوالفقار علی بھٹو ہرگز آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا، سامراج کو شکست ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ کمزوریاں، یہ باتیں، یہ غلطیاں خود میرے عظیم قائد نے جیل میں ان کو تسلیم کیا تھا،
اور اب وہ ارادہ رکھتے تھے کہ صرف جیلوں کے ڈیموکریٹک لیڈرشپ کیڈر کے ذریعے عوام کو متحرک اور منظم کر کے طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے اس طبقے کو شکست دیں گے جس طبقے نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے، جس طبقے نے پاکستان کی ترقی کو روکا ہوا ہے، جس طبقے نے سامراجی گماشتہ بن کر پاکستان کی دولت کو بیرون ملک لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، شہید مرتضیٰ بھٹو نے بھٹو کی اس پر جو اس نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کی صورت میں، تو اس پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے جو ہے وہ وارثوں سے ان کو طاقتور بنایا گیا، اس میں وڈیروں کو شامل کروایا گیا، اس میں پاور کنڈیشنل پاور دی گئی۔ مرتضیٰ بھٹو اسی حوالے سے کوشش کر رہے تھے کہ اپنے عظیم بابا، عظیم والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایکسپیرینس کی روشنی میں جو وصیت انہوں نے جاری کی تھی اس کے مطابق جیالوں کے ڈیموکریٹک لیڈرشپ کیڈر کے ذریعے پارٹی کو منظم کیا جائے، پارٹی کو چلایا جائے۔ پارٹی کے اقتدار کا مرکز جس طرح طاقت اقتدار کا سر چشمہ ہے، اس طرح پارٹی کا اقتدار جو ہے وہ جیالوں کے حوالے سے ہے، کارکنوں کے حوالے سے ہے کہ کارکن جو ہیں وہ پارٹی کے اقتدار کا سر چشمہ ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے اسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اگرچہ لوگوں کی، کارکنوں کی ابھی تک احساس کمتری کے مارے ہوئے کارکن ابھی تک صرف ہم ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کو مخالفت نہیں کرتے، ہم اسے عظیم قائد تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس عظیم شخصیت کو، عظیم قائد کو، قربانیوں کو، اس کی ذہانت کو، اس کے کام کو عوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کام میں لانا چاہتے ہیں، نہ کہ سامراجی نظام کو جاری رکھنے کے لیے۔ یہ عوام کو آج 22 سال کے بعد پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، کارکنوں کو اس میتھڈ کو سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کارکنوں بھٹکتے رہو گے اور ذوالفقار علی بھٹو کا مشن ادھورا رہے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے، عوام کی حکمرانی کا نظام لانے کے لیے، ڈیولیشن آف پاور کرنے کے لیے اور پاور ٹو دا پیپلز، پاور ٹو دا ورکرز کو لانے کے لیے، کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے آپ کو اپنی پارٹی بنانا ہوگی۔ میں اس حوالے سے ڈاکٹر مبشر حسن کو، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے اور عظیم دانشور تھے پاکستان کے، ان کی اس بات کو میں کہوں گا کہ کارکنوں کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ غریبوں کی پارٹی بہت مشکل سے بنتی ہے، لیکن اگر اسے بنا لیا جائے تو چین کے عوام کی طرح یہ بڑی سے بڑی سامراجی قوتوں کو شکست دیتی ہے، ویتنام کے عوام کی طرح یہ بڑی سے بڑی پاورز کو شکست دیتی ہے، اور اگر یہ پارٹی عوام کی پارٹی نہ بنائی جائے تو پھر عوام کے عظیم قائد ذوالفقار علی بھٹو جیسے قائد کو بھی شہادت سے دوچار کر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے لیڈر کو، اپنے ہیرو کو، عوام کے لیڈر کو، عوام کے ہیرو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کو اس حوالے سے دعوت دوں گا، پارٹی کے جیالوں کو، عوام کو، کہ اپنی پارٹی بناؤ، اور ان کی اپنی پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی صحیح جانشین پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ہے۔ یہ آپ کے سامنے اور آپ کے انتظار کر رہی ہے پارٹی کہ آؤ مجھے بناؤ اور سامراج کو شکست دو۔ یہ زرداری کی قیادت میں چلنے والی پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بار پاور میں آئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 سال سے سندھ میں زرداری کی حکمرانی ہے۔ وہ جب دلی آئی تو کارکنوں عقل سے سوچو، دیکھو اور میدان میں آؤ اور اپنی پارٹی خود بناؤ۔ آپ لوگ، آپ کے ریونیو پہ، آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ پاکستان کے نظام چلایا جا رہا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے، اس میں حکمرانی کا نظام چلایا جاتا ہے، لیکن وہ کنٹرول تو